جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर अली सरवर नकवी। आपका 36-37 साल का तजर्बा है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में और अभी भी इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक को जो है इसमें हेड कर रहे हैं। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी, माय प्लेजर। थैंक एम्बेसडर साहब, आज आपसे इम्पोर्टेंट बात ये करनी है कि अ, एक वक़्त हुआ करता था कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल कम्युनिटी या कुछ ममालिक का पलड़ा भारत की तरफ भारी होता था, तो पाकिस्तान बड़े हाथ-पाँव मारता था। लेकिन अब हमने देखा है कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑलमोस्ट पलड़ा जो है वो भारत की तरफ जा गिरा है, सिवाय चाइना के और कुछ ममालिक के। लेकिन पाकिस्तान खामोश है। हम अमेरिका को कहते थे, यूरोप को कहते थे कि ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर अरब ममालिक को तो बिल्कुल दबा के रखते थे। तो लेकिन अभी वो सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने खामोशी तान ली है और जो जो जिस तरह ममालिक कर रहे हैं, हम हमारे पास आप इसको क्या लगता है, क्या हमारे पास चॉइस नहीं है, लोग हमारी सुनते नहीं हैं, हम इंटरनली ऑक्यूपाइड हो गए हैं, हमने चाइना के हाँ सारा वजन डाल दिया है। व्हाट इज़ योर असेसमेंट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का सारा पलड़ा भारत की तरफ जा रहा है और एंड पाकिस्तान के पास जो उसके जो अपने इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते थे, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो कॉर्नर स्टोन इम्पोर्टेंट इश्यूज होते थे, उनके ऊपर भी हमें इंटरनेशनल सपोर्ट लेना मुश्किल होता जा रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन? आपने तो 40 साल से देख रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, बल्कि इससे भी ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। अव्वल तो मैं देख रहा हूँ बड़े अरसे से, और मैं खारजा पॉलिसी का एक अदना सा ऑब्जर्वर हूँ, मंदूब हूँ, जो कि ये मुल्क के हालात को खारजा नुक्ते नज़र से देखता हूँ। देखिए, इसमें बहुत सी बातें आपने तो खुद ही कह दी हैं। पहली बात मैं समझता हूँ सबसे अहम, वो ये है कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ कोलिशन हुकूमत है, एक मखलूत हुकूमत है, और उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ की नुमाइंदगी है। खारजा पॉलिसी में मिसेस हिना रब्बानी खैर और बिलावल भुट्टो साहब हैं। फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो करियर का अफसर है। तो ये सब की जो है, जब तक हम आहंगी अच्छी ना हो जाए, तो पॉलिसी की परसूट, फॉरेन पॉलिसी एक तो वजारत खारजा नहीं बनाता है। ये फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, और इसमें कोई, मैं ये नहीं कोई किसी किस्म का नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं दे रहा। वजारत खारजा फॉरेन पॉलिसी प्रपोज करता है, वो तजवीज़ करता है, लेकिन जो खारजा पॉलिसी के नुकात हैं, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो हुकूमत का सरबराह होता है, वो तय करता है, उसकी काबीना तय करती है। तो जब तक उसमें हम आहंगी ना हो, वो कोई डायरेक्शन, कोई सही रुख नहीं इख्तियार किया जाता है। और जो वजारत खारजा है, वो बज़ाते खुद कोई एक्शन नहीं लेती जब तक कि हुकूमत से उसको एक इशारा ना मिले। अच्छा, एक ये, दूसरे मुआशी हालात बड़े बुरे हैं, और अभी तक आईएमएफ का लोन क्लियर नहीं हुआ है, और हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बैठ गई है। कराची पोर्ट पे कंटेनर्स खड़े हैं, एलसीज नहीं खुली हैं, डॉलर की कमी है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर हमारे यहाँ इक्तिसादी बहरान आया हुआ है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जो हमारे खारजा पॉलिसी के मौक़िफ़ हैं, वो तो कायम हैं, लेकिन उनकी प्रचार, वो उस मौक़िफ़ का दूसरों से बताना और उस पे आगे बढ़ना, वो इस वक़्त मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा मुस्तैदी से नहीं हो रहा। उसकी मैं ख़्याल है वजह यही है कि
وزارت خارجہ میں بھی کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں ہے. تو وجوہات یہ ساری ہیں, اور اس وجہ سے جو ہمارے بہت سے جو موقف ہیں, جو بہت سے ہمارے باتیں ہم نے جو ہمیشہ قائم رکھی ہیں, وہ بھی اس وقت اتنی واضح نہیں ہے. چوتھی بات, ایک بہت اہم بات ہے کہ دنیا میں بھی ایک قسم کا بحران ہے. عالمی سطح پہ کن ایشوز پہ کیا پوزیشنز ہیں وہ نہیں کلیئر ہے. سیکورٹی کاؤنسل کچھ خاص کام نہیں کر پا رہی ہے. ایک تو روس یوکرین کا جھگڑا ہے جو جنگ چھڑی ہوئی ہے, وہ دوسرے امریکہ چین کی جو کمپٹیشن اور رائیولری چل رہی ہے, ان کے ہاں دونوں گروپس جو ہیں وہ الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. روس اور چین نے دوستی کر لی ہے, امریکہ کو بہت برا لگا ہے, لیکن یہ صورت اب ایک حقیقت بن گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی سطح پہ اور قومی سطح پہ دونوں جگہ ایک قسم کی عدم استحکام کا ایک سما ہے جو کہ بالکل مسئلہ بالکل. کیے ہوا ہے. لیکن امبیسڈر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انٹرنل بھی ہمارے بہت ساری سچویشن از ویری فلوئڈ, انٹرنیشنلی بھی چل رہا ہے. لیکن اس سارے پروسیس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ سیریا اور سعودی عرب کے درمیان معاملات نارمل ہو رہے ہیں, ابھی آپ نے سنا ہوگا وال اسٹریٹ جرنل اور اس میں بات ہوئی, ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. ایسا کیا ہے کہ پاکستان اپنی آلریڈی جو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں یا جو آلریڈی ہم جو جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں سے ہم بدل نہیں سکتے. یہ ہم فار ایگزامپل پچھلے کچھ عرصہ سے ہم مڈل ایسٹ عرب ممالک کو بڑا فالو کرتے رہے ہیں اپنی پوری ہسٹری میں. ترکی کو, عرب ممالک کو, ہم نے ہر چیز ہی وہاں سے آلموسٹ امپورٹ کی ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں. ہم کیوں ان کی طرح اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے مڈل ایسٹ کی, جیسے فار ایگزامپل سعودی عرب میں ویژن 2030 ہے, یو اے میں ہے. کیا اس کی وجہ بھی لیڈرشپ ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ انسرٹینٹی ہے, یا کہ ایز اے نیشن ہم کیوں نہیں آگے جا پا رہے؟ مڈل ایسٹ تو مسلم ممالک کا جو بڑا بلاک تھا وہ تو تبدیل ہو رہا ہے, انہوں نے تو بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن کر رہی ہے. ہم کیوں وہ اس طرح جیسے وہ بھی اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں. سو ہم جب آپ کیا یہ خیال ہے کہ فارن آفس یہ چیزیں پرپوز کرتا ہوگا اور پولیٹیکل کلاس اس کو دیکھ کے کہتی ہوگی کہ دس از ناٹ اے رائٹ ٹائم یا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے. سو یہ جو ٹرانسفارمیشن مڈل ایسٹ میں آ رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو ایران اور سعودی عرب کا ایک طرح سے سمجھوتا ہوا ہے, اور جو اب آگے وہ سفارتی تعلقات بھی قائم کرنے جا رہے ہیں, ریزیوم کرنے شروع کرنے دوبارہ جاری کرنے جا رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے مڈل ایسٹ میں, اور اس کے بڑے اچھے نتائج آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تنازع ایسا ہے جس کی وجہ سے سارے مشرق وسطیٰ میں بحران کی کیفیت تھی. یمن سے لے کر لیبنان تک, سیریا, عراق, یہ سارے ممالک جو ہیں وہاں پہ ان کی جو ایران اور سعودی عرب کی ایک طرح سے کمپٹیشن اور رائیولری اور جو بھی ان کا ایک دوسرے کا تضاد وہ اس اثر انداز ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ صورت بدلنے لگی ہے. حالانکہ میں نے ایک بار ٹیلی ویژن پہ ابھی حال میں یہ بھی کہا ہے کہ ابھی یہ بالکل پکی طرح اس کو ایک پکی حقیقت سمجھنا بھی ذرا جلد بازی کا ایک وہ ہوگا ریاکشن, کیونکہ ابھی دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. اب دیکھیے 2010 میں OIC سمٹ ہوئی تھی جس میں کہ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے ملاقات بھی کی تھی, بات چیت بھی کی تھی, اور پھر اس کے بعد کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. تو ابھی میں
سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا سا انتظار کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ یہ پوری طرح پائے تکمیل تک پہنچتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر یہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہونا چاہیے تو پھر بہت اچھا ہوگا. ایک تو جو بہت بڑی ایک جو تقسیم ہے مسلمان اسلامی مسلم دنیا میں، وہ ہے شیعہ سنی کی تقسیم. تو ایران اور سعودی عرب کا آپس میں مل جانا اور ایک قسم کی نارمل ریلیشن شپ قائم کرنا، یہ اس مسئلے کو بھی کافی حد تک حل کرے گا. کیونکہ جتنے ممالک ایسے ہیں جو کہ شیعوں کے خلاف ہیں، اور جتنے شیعہ ممالک جو کہ جیسے کہ ایران اور لیبنان اور یمن کے بعض حصے وہ جو سنیوں کے خلاف ہیں، یہ دونوں پھر آپس میں موڈس ویونڈی جس کو ہم فرینچ میں کہتے ہیں، ایک رہنے کا طریقہ نکالیں گے، ایک ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا طریقہ نکالیں گے، گرچہ وہ اپنے اپنے عقیدوں پہ اسی طرح قائم رہیں گے جیسے کہ وہ ہیں. تو اب اس پہ پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان نے دونوں سے اچھے تعلقات رکھنے کا اعلان ہمیشہ کیا، لیکن کبھی اس طرف اس کو جھکنا پڑا، کبھی اس طرف. اب پاکستان کو وہ مجبوری نہیں ہوگی، اور سعودی عرب سے تو ہمارے بڑے ہی گہرے تعلقات ہیں، اور ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس سے ہمیں کوئی ایران سے کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے. جو کہ جیسے کہ بھارت میں کشمیر کا مسئلہ ہے، یا افغانستان میں بھی وہ وہاں پہ جو ہماری وہ افغانستان سمجھتے ہیں، افغان سمجھتے ہیں کہ ہماری انوالومنٹ ہے، ہم ملوث ہیں وہاں کے سیاست میں. وہ سب باتیں ایران میں نہیں ہیں. ایران کے معاملے میں پاکستان ایران ریلیشنز تعلقات جو ہیں وہ کافی حد تک درست ہیں، سوائے بارڈر کے مسئلے ہوتے رہتے ہیں، وہ بارڈر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسے صاحب ایک اور آج کل بات چل رہی ہے، اتفاق سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک سمٹ کراتے ہیں، ڈیموکریسی سمٹ، اس کی سیکنڈ یہ کرا رہے ہیں. تو سننے میں آ رہا ہے کہ اگر پاکستان جوائن کرتا ہے تو چائنیز کو ناراض ہوگا، کیونکہ آلریڈی امریکہ نے تائیوان کو اس میں بلایا ہوا، اور سنا ہے انہوں نے ٹرکی کو بھی بائی پاس کیا ہوا ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس پہ انکار کر دیا تھا جانے کا. دا ریزن بیہائنڈ واز کہ انہوں نے کہا کہ مجھے خطاب کا موقع نہیں دیا گیا، مجھے کہا گیا 2-3 منٹ کی ویڈیو بھیج دو. سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جو ہماری جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، یہ تو بلاول صاحب تو 5 دفعہ امریکہ آ چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سمٹ کو پاکستان جو ہے وہ آئے گا ورچولی، یعنی کہ اس میں جوائن کرے گا، اور جو اس میں لیکن چائنیز جو ہیں وہ ناراض نہ ہوں؟ اور بھائی صاحب یہ بتائیے، اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ چائنیز کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، ہم پاکستان کو چائنا کے امریکہ سے دور نہیں کھینچتے. آپ کو کس حد تک انفارمیشن ہے، یا آپ کا کیا انالیسز ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ چائنیز ہمیں امریکہ سے دور نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے قریب ہوں؟ اور دوسرا یہ جو سمٹ ہے، اس حوالے سے ذرا کائنڈلی بتائیے. دیکھیے، جہاں تک تائیوان کا سوال ہے، وہ چائنا جانتا ہے کہ ہم بالکل ایک واضح موقف ہم نے اختیار کیا ہے ہمیشہ کہ چائنا وہاں کی حکومت ہے، اور وہ اسی کو ساری لیجیٹیمیسی یا ایک قسم کے اسی کو سند حاصل ہے ایک خود مختار حکومت چلانے کا. تو وہ تو امریکہ وہ چائنا کو پتہ ہے، اور امریکہ کو بھی پتہ ہے. اب یہ جو سمٹ ہے، اس میں اگر تائیوان ہے تو چائنیز بڑے پریگمیٹک لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چائنیز حکومت بھی بڑی ایک مطلب کہ جو مصلحت جو بھی ہوتی ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے. اب میرا ذاتی موقف یا خیال یہ ہے
کہ ہمیں ہر جگہ انگیج کرنا چاہیے. یہ جو بوائیکاٹ کرنے کی بات ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں اس کا کبھی بھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا ہے. تو انگیج کرنا چاہیے. وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے البتہ کہ جب تائیوان والے تقریر کر رہے ہیں تو ہم نہ اس میں بیٹھیں، ہم یا ہم اپنے کیمرہ کو آف کر دیں اگر وہ ورچوئل ہے، تو مطلب کچھ اظہار ہماری طرف سے ایسا ہو جائے کہ ہم اس کو اپروو نہیں کر رہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ پہلے ہم نے بائیکاٹ کیا، اب ہم کیوں جوائن کر رہے ہیں، تو اب تو کافی تبدیلی اس طرح اس معاملے میں ہوتی رہی ہے اس حکومت کی طرف سے، کہ جو پہلے موقف اختیار کیا گیا بہت سی چیزوں میں، وہ اس سے انہوں نے بدل کے اب کام کیا ہے. ویسے بھی یہ جو کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کی سگنیفیکنس اسی وقت ہوتی ہے، کوئی یہ بعد میں کوئی اس کا خاص امپیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو نہ اٹینڈ کرنا ایک آپشن ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اٹینڈ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیٹ سی کہ اس میں پاکستان جو ہے وہ کیا موقف اٹھاتا ہے اور کیا بات کرتا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو نہ جا کے تو ایک اور اس کا وہ ماحول جو ہے وہ بنا دیا تھا، جس کو پھر پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ ایک اور خاص طور پہ امریکہ پہ وہ ایک بڑا ٹائم لگا ریپیئر کرنے میں اینڈ آل دیٹ. اینی ہو، تھینک یو ویری مچ امبیسڈر علی صاحب اور نقوی صاحب. سر اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. بہت مہربانی سر. بہت شکریہ. تھینک یو. گڈ ٹو بی ہیئر.